अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम शहीद आयतुल्लाह दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बाब में जारी थी। हमने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में आपकी खिदमत में इस मतलब को बयान किया कि शहीद आयतुल्लाह दस्तगीब शिराज़ी ने 13 साल की उम्र में बिहारुल अनवार जैसी अज़ीम किताब, वसाइल शिया जैसी अज़ीम किताब, कुतुब अरबा जैसी अज़ीम किताबों का मुतालिया किया और 20,000 से ज़ायद अहादीस आपने हिफ्ज़ कर ली। 16 साल की उम्र में आपकी खुराक का ये आलम था कि आप जौ की खुश्क रोटी का 1/4 हिस्सा पानी में भिगोकर और प्याज के साथ और नमक के साथ खाया करते थे और अपने मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की सीरत पर अमल किया करते थे। शहीद दस्तगीब शिराज़ी जब नजफ़ अशरफ़ इराक़ गए तो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि उन्होंने वहाँ के जलीलुल क़द्र असातीद से इस्तिफ़ादा किया और उस इस्तिफ़ादे के साथ साथ आप मरहूम अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के महज़र से भी फ़ैज़याब हुए और अली आगा क़ाज़ी तबातबाई की सैर व सलूक की वादी में उनकी शागिर्दी इख्तियार की और कमाल के मरातिब वहाँ से हासिल किए। माजरा कुछ इस तरह से था कि मरहूम शहीद दस्तगीब शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की शिराज़ में आयतुल्लाह निजाबत यानी शेख हसन अली निजाबत से कदीमी दोस्ती थी, यानी नौजवानी के ही आलम में आप दोनों एक दूसरे के समीमी दोस्त थे, एक दूसरों के घर आना जाना था आप लोगों का। और जब शेख हसन अली निजाबत आला तालीम हासिल करने के लिए नजफ़ अशरफ़ इराक़ जाते हैं तो वो वहाँ जाते ही मरहूम अली आगा क़ाज़ी तबातबाई के महज़र से शरफ़याब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्द अली आगा क़ाज़ी के महज़र से मानूस हो जाते हैं और सैर व सलूक की वादी में कदम रखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शहीद दस्तगीब शिराज़ी आला तालीम हासिल करने के लिए नजफ़ अशरफ़ इराक़ जाते हैं तो वहाँ शेख हसन अली निजाबत से उनकी पुरानी दोस्ती के बायस जो मुलाकात होती है तो शेख हसन अली निजाबत अपने इस समीमी और कदीमी दोस्त को अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के महज़र में इस्तिफ़ादे के लिए ले जाते हैं और इस तरह से शहीद दस्तगीब शिराज़ी ने नजफ़ अशरफ़ इराक़ में क़याम के 7 साला जो पीरियड था उसमें मरहूम अली आगा क़ाज़ी तबातबाई से सैर व सलूक की वादियों में इस्तिफ़ादा किया और उनसे फैज़ हासिल किया। शहीद दस्तगीब शिराज़ी 7 साल नजफ़ अशरफ़ इराक़ हौज़ाए इल्मिया से इस्तिफ़ादा करने के बाद वहाँ से वापस ईरान तशरीफ़ ले आते हैं। ईरान आने का एक दिलकश और दिलनशीन माजरा है। माजरा कुछ इस तरह से है कि आयतुल्लाह शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी रहमतुल्लाह अलैह एक शब ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के बाद अगले रोज़ वो आते हैं अपने उस्ताद आयतुल्लाह शेख मोहम्मद काज़िम शिराज़ी के दरस ख़ारिज में। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि आयतुल्लाह शेख मोहम्मद काज़िम शिराज़ी के दर्स में आगा बहजत और आगा दस्तगीब शिराज़ी दोनों क्लास फ़ेलो थे। अब जब क्लास में आयतुल्लाह बहजत आते हैं तो आकर उस्ताद बुज़ुर्गवार के सामने बयान करते हैं कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा है, मैं ये चाहता हूँ कि उस ख्वाब को आपके महज़र में बयान करूँ। उस्ताद कहते हैं कि बयान करें। आगा बहजत कहते हैं कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा है कि शिराज़ की आवाम ने एक तुमार एक कपड़े का एक बड़ा सा ख़त होता है जिसके ऊपर एक इबारत लिखी होती है और फिर नीचे अफराद ने दस्तखत किए होते हैं जो उस इबारत के मज़मून से मुआफ़क़त करते हैं। लिहाजा मैंने ख्वाब में देखा है कि एक तुमार शिराज़ के आवाम ने आगा दस्तगीब शिराज़ी के लिए लिखा है और उसमें मतन ये है कि हम आपसे तकाज़ा करते हैं कि आप
شیراز واپس تشریف لائیں اور ہماری رہبری کریں، ہماری قیادت کریں اور ہمارے دینی مسائل میں ہماری رہنمائی کریں۔ نیچے افراد نے سائن کیے ہوتے ہیں، متعدد افراد کے دستخط ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ تمہار آیت اللہ دستغیب تک پہنچتا ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور جواب میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے ابھی واپسی ممکن نہیں ہے، میں حوزہ علمیہ نجف اشرف سے استفادہ کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر دوبارہ ایک تومار آتا ہے اور اس میں دستخط کی تعداد پہلے والے تومار سے بڑی ہوتی ہے اور زائد ہوتی ہے۔ اس مرتبہ بھی شہید دستغیب انہیں انکار کر دیتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیسری دفعہ سب سے بڑا تومار شہید دستغیب شیرازی کے لیے شیراز کی عوام بھیجتے ہیں۔ اس مرتبہ شہید دستغیب شیرازی اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور شیراز چلے جاتے ہیں۔ شیراز جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو وہاں عوام ان کا دروازہ قرآن پر عظیم الشان استقبال کرتی ہے اور والہانہ استقبال ہوتا ہے شہید دستغیب شیرازی کا۔ شہید دستغیب شیرازی وہاں جب جاتے ہیں اور عوام ان کا استقبال کرتی ہے اور ان سے فیضیاب ہوتی ہے، یہ میں نے کل رات خواب دیکھا ہے۔ آیت اللہ بہجت جیسے ہی اپنے استاد شیخ محمد کاظم شیرازی کی خدمت میں اس خواب کو نقل کرتے ہیں تو شہید دستغیب شیرازی جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً اس خواب کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی تک میرے پاس 3 عدد تومار پہنچ چکے ہیں اور میں اس تیسرے تومار پر ابھی مردد ہوں کہ انہیں مثبت جواب دوں یا ان کا انکار کروں۔ پہلے 2 تومار کا میں انکار کر چکا ہوں، اس تیسرے کا ابھی تک میں نے انکار نہیں کیا۔ یہاں پر استاد بزرگوار آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی آغائے دستغیب شیرازی سے کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے جو خواب دیکھا ہے وہ رویائے صادقہ ہے، یعنی سچا خواب ہے، لہٰذا ابھی تک جو خواب انہوں نے دیکھا وہ بالکل درست ہے اور آئندہ کے متعلق بھی وہ خواب بالکل درست ہے، لہٰذا آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھیں اور جائیں شیراز کی عوام کی ہدایت کے لیے اور وہاں جا کر اس عوام کی تشنگی کو اور معنوی پیاس کو بجھائیں۔ اور فوراً آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی ایک قلم اور ایک کاغذ کا مطالبہ کرتے ہیں اور فوراً آیت اللہ دستغیب شیرازی کے لیے اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے مجتہد مسلم ہیں اور آپ شیراز تشریف لے جائیں۔ اور وہ کیا عبارت تھی ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں۔ آیت اللہ شیرازی کے اجازہ اجتہاد کے بعد آیت اللہ ضیاء الدین عراقی جو شہید دستغیب شیرازی کے ایک اور استاد تھے اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کے نامور جید اور بلند پایہ اساتید میں سے تھے، وہ بھی آیت اللہ دستغیب شیرازی کو اجازہ اجتہاد لکھ دیتے ہیں۔ ان 2 اجازہ اجتہاد کے بعد مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی وہ بھی اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں آغائے دستغیب شیرازی کے، اور بعد میں مرجعیت عظمیٰ سید محمد باقر استحباناتی وہ بھی اجازہ اجتہاد لکھتے ہیں، اور اس طرح نجف اشرف عراق کے تمام چوٹی کے بلند پایہ اساتید آیت اللہ دستغیب شیرازی کو اجازہ اجتہاد لکھ کر دیتے ہیں، اور اس طرح آیت اللہ دستغیب شیرازی 1942 عیسوی میں حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق کو خیر آباد کہتے ہیں اور واپس شیراز تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے ہی آیت اللہ شیرازی شیراز پہنچتے ہیں تو آیت اللہ بہجت کے خواب کی تعبیر محقق ہوتی ہے اور دروازہ قرآن نامی جگہ پر باقاعدہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کو شیراز کی عوام والہانہ استقبال میں شیراز لے کر آتی ہے اور ان کا استقبال ہوتا ہے۔ وہاں سے سیدھا آیت اللہ دستغیب شیرازی مسجد باقر خان تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کے والد بزرگوار نماز پڑھایا کرتے تھے، اور نجف اشرف جانے سے پہلے آغا دستغیب شیرازی بھی اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ نوجوان مجتہد جب عراق سے واپس تشریف لاتے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں اور وعظ اور تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے خطاب کا جو ایک انداز ہے اور ان کی شہرت جو ہے جب عوام کے دلوں تک پہنچتی ہے اور یہ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو اس قدر مسجد کھچا کھچ
بھری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اور مجبوراً آیت اللہ دستغیب شیرازی کو اس مسجد سے ایک بڑی مسجد میں ہجرت کرنا پڑتی ہے کہ جس مسجد کا نام مسجد تبالیون تھا۔ یہ مسجد پہلی مسجد یعنی مسجد باقر خان سے وسعت رکھتی تھی، اور وہاں شہید دستغیب نے نماز پڑھانا شروع کی اور تقریر کرنا شروع کی۔ رفتہ رفتہ وہ مسجد بھی جمعیت سے کھچا کھچ بھرنا شروع ہو گئی، اور ایسے میں دستغیب شیرازی کے وعظ کو سننے والوں کے لیے وہاں پر جگہ کم پڑ گئی۔ تو ایسے میں شہید دستغیب شیرازی نے یہ فیصلہ کیا کہ شیراز کی جامع مسجد عتیق، جو عرصہ دراز سے آثار قدیمہ کا حصہ بن چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، اور وہاں اس وقت اجنہ اور حیوانات کا بسیرا ہے، اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ لہٰذا اپنی تقریر میں عوام سے کہتے ہیں کہ ہم مسجد عتیق کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا کل سے ہم مسجد عتیق میں جائیں گے اور وہاں جا کر نماز جماعت منعقد کریں گے۔ لہٰذا تمام افراد سے میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ کل صبح وہ تشریف لے آئیں، مسجد کی صفائی کی جائے، وہاں جو گندگی پڑی ہوئی ہے مسجد کے اندر اور جو اضافی چیزیں ہیں، جو فالتو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا جائے، مسجد کی نظافت کی جائے، صفائی ستھرائی کی جائے، پاکیزگی کی جائے، اور شام کو اسی مسجد میں نماز جماعت منعقد کی جائے، اور وعظ اور تقریر اور خطاب کا سلسلہ اسی مسجد عتیق میں شروع کیا جائے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں نماز جماعت منعقد نہیں ہو سکتی ہے، وہ ویران مسجد ہے، وہاں ہوائی مخلوقات کا بسیرا ہے، وہاں طلسم ہو چکا ہے، وہاں حیوانات زندگی کرتے ہیں، اور اس وقت مشہور تھا کہ مسجد عتیق میں ایک بہت بڑا اژدہا رہتا ہے جو رات کو باہر نکلتا ہے، اور مسجد عتیق کے وسط میں جو بڑا سا ایک پانی کا حوض ہے، وہ پانی اس حوض سے پیتا ہے اور وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر پانی اس میں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آتا ہے اور آ کر اس سے پانی کو پی لیتا ہے۔ الظاہر لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسے خرافی نظریات موجود تھے، لوگ اس مسجد میں جاتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا اس مسجد میں چلا جاتا تو ایسے بھاگ کے اس مسجد کو کراس کرتا جیسے اس کے پیچھے اجنہ لگے ہوں۔ تو ایسے میں لوگوں نے انکار کیا، لیکن شہید دستغیب شیرازی نے اپنے پختہ ارادے کا اظہار کیا کہ نہیں، ہم نے اس اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اسے پاک و پاکیزہ کرنا ہے، اسے تعمیر نو کرنی ہے، اور دوبارہ اس کی تجدید بنا کر کے ہم اس مسجد کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی محکمہ اوقاف سے اس مسجد کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، چابی لیتے ہیں، اور اگلے روز شہید دستغیب شیرازی اس مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جیسے ہی شہید دستغیب شیرازی پہنچتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے عوام بھی وہاں کھچا کھچ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے بیلچے، اپنے گھروں سے اوزار اور صفائی اور نظافت کے وسائل اٹھا کر پہنچ جاتے ہیں تاکہ مسجد کی طہارت کی جائے، مسجد کو صاف کیا جائے، پاک و پاکیزہ کیا جائے، حیوانات نے جو وہاں گندگی پھیلا رکھی ہے اس سے مسجد کو تمیز کیا جائے، اور اسے اللہ کا گھر دوبارہ آباد کیا جائے، بنا کیا جائے، اس میں جو مرمت کی ضرورت ہے اس کی مرمت کی جائے۔ عرصہ دراز سے مسجد ویران تھی، کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اگر آپ اس کی تاریخی تصاویر اٹھا کر دیکھیں تو بالکل ایک ویرانہ اور ایک کھنڈر کی حیثیت رکھتی تھی۔ لہٰذا وہاں تعمیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھا، بہت خرچے کا وہاں انتظام کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ شہید دستغیب نے ایک الہی ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم نے اس اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، لہٰذا لوگ جو اس مسجد کی تعمیر پر راضی نہیں تھے، شہید دستغیب نے ان سے یہ کہا کہ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو اپنی وجوہات جو آپ اس مسجد کی تعمیر کے لیے دینا چاہتے ہیں آپ وہ مجھے دیں، میری ملکیت قرار دیں، میں انہیں اس مسجد میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اس مسجد کے اوپر سرمایہ لگانا اسراف ہے، گناہ ہے، تو اس گناہ کی ذمہ داری میں اپنی گردن پر لیتا ہوں۔ میں اس مسجد کو تعمیر کروں گا، اسے آباد کروں گا، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں نے وجوہات
شرعیہ یا جو بھی مسجد کی تعمیر کے لیے ان کے پاس رقم موجود تھی وہ شہید دستغیب شیرازی کو دینا شروع کر دی۔ شہید دستغیب شیرازی خود وہاں جاتے اور جا کر اپنی یہ اپنی قبا اتار کر خود وہاں مزدوروں کی طرح کام کرتے، مسجد کی نظافت کرتے اور تمام مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ عوام بھی شہید دستغیب کو اس طرح سے کام کرتا ہوا دیکھتی تو پہلے تو منع کرتی کہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں کام کریں، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، آپ فقط نظارت کریں۔ تو شہید دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد نبوی کے لیے بنیاد رکھی اور کام کیا، اور مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نے بھی ان کے شانہ بشانہ کام کیا۔ تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا الموحدین سے تو بڑا مقام نہیں رکھتا ہوں، جب انہوں نے کام کیا ہے تو مجھے کام کرنے میں کیا آر محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں بھی اس مسجد میں کام کروں گا اور اپنا حصہ ڈالوں گا۔ شہید دستغیب ابا قبا اتار کر وہاں عام مزدوروں کی طرح کام کیا کرتے، اور شہید دستغیب شیرازی کو اس طرح سے مزدوری کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے دیکھ کر لوگوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا، وہ بھی آتے اور سلسلہ اور جوک در جوک اس مسجد میں اپنا حصہ ڈالتے اور کام کرتے۔ یہ مسجد جتنا عرصہ تعمیر کے ان مراحل سے گزرتی رہی وہاں نماز متوقف نہیں ہوئی۔ شہید نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے، تو اسی دن سے نماز وہاں پر قائم ہونا شروع ہو گئی اور خطاب کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ہر روز رات کو شہید دستغیب شیرازی وہاں تقریر کیا کرتے تھے اور عوام کو الہی معارف سے روشناس کروایا کرتے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے لیے خدمت کیا کرتے تھے، اور مزدوروں کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے کہ تم جو صبح یہاں پر آتے ہو اور فی سبیل اللہ اس مسجد میں خدمت کرنا چاہتے ہو تو اپنی نیت کو خالص رکھو، خدا کے لیے اس مسجد میں آؤ اور خدا کے لیے اس مسجد میں اپنا کردار ادا کرو، اپنی نفسانی خواہشات سے اجتناب کرو، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم خالصاً خدا کے لیے اس مسجد میں کام کر رہے ہو تو اس کا میں ایک بہترین طریقہ تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگلے دن جب صبح تم اس مسجد میں آؤ اور آ کر دیکھو کہ اس مسجد میں کوئی دوسرا شخص وہ کام کر رہا ہے جو کام تم نے کرنا تھا، یا تم نے اس کام کے کرنے کی ابھی اس مزدور کو اجازت نہیں دی ہے اور وہ تمہاری اجازت کے بغیر اس کام کو کرنا شروع ہو گیا ہے، تو تم اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ یہ بھی مسجد کا ایک کام تھا جو میں نے کرنا تھا اور اب یہ شخص انجام دے رہا ہے، تو فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ کرے یا میں کروں، کام تو کام ہی ہے، یہ وہ کام کر لے تو بھی ٹھیک ہے، میں وہ کر لوں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ اس قسم کی نیت آ جائے اور تم یہ تصور کرو کہ یہ کام خدا کے لیے ہے خالصتاً، اور تم کسی دوسرے کے اس کام کو انجام دینے پر ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو اس کے ساتھ، تو یقین کر لو کہ تمہاری نیت خداوند متعال کے ساتھ خالص ہے اور تم خالصانہ طور پر اللہ کے لیے اس مسجد میں کام کرنے کے لیے آئے ہو۔ شہید دستغیب شیرازی نے ہمت کی، محنت کی، جد و جہد کی، اور وہ مسجد عتیق جو آثار قدیمہ کا ایک حصہ بن چکی تھی، کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی، شہید دستغیب شیرازی نے اسے دوبارہ آباد کیا، تجدید بنا کی اور اس مسجد کو دوبارہ اللہ کا گھر بنایا۔ اس عظیم الشان کارنامے کے ساتھ ساتھ شہید دستغیب شیرازی جیسے ہی نجف اشرف عراق سے واپس آئے تو دوسرا کام انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا کہ سیدھا مسجد کے بعد وہ مدرسہ علمیہ ہاشمیہ تشریف لے گئے۔ یہ مدرسہ علمیہ ہاشمیہ وہ مدرسہ تھا جس میں نجف اشرف جانے سے پہلے شہید دستغیب شیرازی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ شہید نے اس مدرسے کا رخ کیا اور وہاں وہ مدرسہ جو بے رونق ہو چکا تھا
اسے رونق بخشی، اس میں درس پڑھانا شروع کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیراز کا دینی مدرسہ بالکل غیر آباد ہو چکا تھا، اور وہ جو معروف مدرسہ حکیم تھا وہ بھی ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شہید دستغیب شیرازی نے اس مدرسہ ہاشمیہ کو دوبارہ رونق دی، دوبارہ درس پڑھانا شروع کیا، طلاب کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس مدرسے میں جہاں کہیں تعمیرات کی ضرورت تھی ان تعمیرات کو انجام دیا۔ اس مدرسے کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد شہید دستغیب شیرازی نے شیراز کے ایک اور قدیمی اور تاریخی مدرسے کی طرف رخ کیا۔ یہ مدرسہ دار الحکیم یا دار ہدایت الحکیم کے عنوان سے معروف تھا، لیکن جو معروف نام ہے وہ مدرسہ حکیم ہے۔ یہ مدرسہ شہید دستغیب شیرازی کے جد اعلیٰ نے 400 سال پہلے تعمیر کیا تھا، لہٰذا اب یہ مدرسہ زلزلوں کی وجہ سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شہید دستغیب شیرازی نے اس مدرسے کا رخ کیا، اسے بھی ویرانی سے آبادی کی طرف لے کر آئے، اس کی بھی تجدید بنا کی اور اس کی بھی دوبارہ تعمیر نو کی، اور اس مدرسے کی عمارت کو دوبارہ احیا کرنے کے بعد حوزہ علمیہ شیراز کے سپرد کیا، اور باقاعدہ اس مدرسے کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد شہید دستغیب شیرازی مدرسہ قوام جو شیراز کا ایک اور قدیمی مدرسہ تھا اس کی طرف گئے اور اس مدرسے کی تعمیرات کا کام بھی شروع کیا۔ ساتھ ہی شہید دستغیب شیرازی نے ایک اور مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا مدرسہ ایمانیہ۔ یہ مدرسہ بھی قائم ہوا۔ اب شیراز کے اندر مدرسہ ہاشمیہ موجود، مدرسہ حکیم موجود، مدرسہ قوام موجود اور مدرسہ ایمانیہ موجود۔ ان 4 مدارس کی تاسیس اور تعمیر نو کے بعد یہ مدارس دینی خدمات کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح سے حوزہ علمیہ شیراز جو ایک رکود کی کیفیت میں آ چکا تھا، جو ایک افول کی طرف جا رہا تھا، اس میں دوبارہ حیات پیدا ہوئی اور لوگ دوبارہ حوزہ علمیہ شیراز کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہید دستغیب شیرازی نے علماء کو ترغیب دلائی کہ آئیں اور آ کر ان مدارس کو آباد کریں، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مدارس ہیں، یہ پاک و پاکیزہ مدارس ہیں، یہ ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کے رجس سے پاک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، آئیں اور آ کر یہاں انسانوں کی تربیت کریں۔ شہید دستغیب شیرازی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ دینی مدارس جہاں سے طالب علموں نے تربیت حاصل کرنی ہے، ان مدارس کو ایک خاص قسم کی قداست حاصل ہے، عین وہی قداست جو اس حجر اسود کو حاصل ہے، عین وہی قداست جو کعبۃ اللہ کو حاصل ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی کا یہ نظریہ تھا کہ مدرسہ اینٹوں اور گارے کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ایک خاص قسم کی پاکیزگی، طہارت اور قداست رکھتا ہے۔ یہ مدرسہ انسان سازی کی ایک فیکٹری کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس سے انسان تربیت ہوتے ہیں، جس سے انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچتے ہیں۔ لہٰذا ان مدارس کا پاک و پاکیزہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان مدارس میں مقدس، با تقوی، باصلاحیت، با معنویت طلاب کی تربیت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے فارغ التحصیل افراد اگر خدائی ہوں گے تو یہ معاشرے کو خدائی کریں گے، یہ معاشرے کو خداوند متعال کی طرف تبلیغ کریں گے اور اسلام کے اعلیٰ اقدار تک لوگوں کو لے جانے کے لیے رہنمائی کریں گے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی جہاں مدرسے کی قداست کے قائل تھے، اس وجہ سے قداست کے قائل تھے کہ اگر مدرسہ با تقوی اور با رونق انداز میں تیار ہوگا اور وہاں کے جو اساتید ہوں گے وہ با تقوی ہوں گے، نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، اور اس عمارت کے اندر بھی معنویت کی جھلک محسوس ہوگی، تو یقینی بات ہے وہاں تربیت حاصل کرنے والے طلاب مقدس ہوں گے۔ یہ طلاب جب معاشرے کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر قال الصادق و قال الباقر کی تعلیم دیں گے تو اس کے نتیجے میں چونکہ خود طلاب تہذیب نفس سے آراستہ ہو چکے ہیں، ان کی تبلیغ سے معاشرہ بھی مہذب ہو جائے گا اور مدینہ فاضلہ میں رفتہ رفتہ تبدیل ہو جائے گا۔
لہٰذا شہید دستغیب معنویت پر بہت توجہ دیتے تھے۔ شہید دستغیب کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی طالب علم درس میں جدیت نہیں کرتا ہے، معنویت اختیار نہیں کرتا ہے، تو اس کا مدرسہ علمیہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ واپس اپنے گھر تشریف لے جائے۔ لہٰذا اسی ابتدا سے طلاب کو اخلاص، تقوی، نیکی اور پاکیزگی کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ شہید خود اذان ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے اپنے گھر سے پیدل چلتے، عصا پکڑتے اور آرام آرام سے مدرسے کی طرف تشریف لاتے اور مدرسے میں پہنچ کر وہاں بیٹھ جاتے تاکہ اگر کسی طالب علم کا کوئی سوال ہے تو شہید دستغیب شیرازی اس کے سوال کا جواب دیں۔ شہید دستغیب شیرازی کی ایک ایسی خاص معنویت تھی کہ اگر وہ کسی کے اوپر نگاہ ڈالتے تو اس شخص کے وجود میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا۔ شہید دستغیب شیرازی ایک بلند پایہ علمی مقام کی حیثیت کے حامل تھے۔ اتنا بلند علمی مقام تھا کہ آپ کا تقوی آپ کے علمی مقام کے اوپر غالب آ گیا اور آپ کا علم جو ہے وہ مجہول ہو گیا اور لوگ آپ کی علمی قدر سے واقف نہیں ہوئے۔ عین اسی طرح سے جس طرح مرحوم آیت اللہ بہجت کے علمی مقام سے لوگ غافل تھے۔ لوگ آیت اللہ بہجت کو عابد کہا کرتے تھے، زاہد کہا کرتے تھے، متقی کہا کرتے تھے، پرہیزگار کہا کرتے تھے، لیکن مجتہد نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ شخص مجتہد نہیں ہے، یہ عابد درست ہے، یہ باتقوی شخص ضرور ہے لیکن مجتہد نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سارا دن ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے اور جو شخص ذکر و اذکار میں مصروف رہے اس کا علمی وادیوں سے کیا کام ہے۔ عین اسی طرح سے شہید دستغیب شیرازی کی معنویت، نفسانی طہارت ان کے علمی پہلو کے اوپر اور علمی بعد کے اوپر غالب تھی اور لوگ تصور کرتے تھے کہ شاید یہ اتنا کوئی پڑھا لکھا عالم دین نہیں ہوگا، لیکن وہ افراد جو شہید دستغیب شیرازی کی علمی مقام سے آگاہ تھے وہ اصرار کیا کرتے تھے کہ آپ توضیح المسائل لکھیں، آپ اس کے حقدار ہے۔ لیکن شہید دستغیب شیرازی نے ہرگز توضیح المسائل لکھنے کی طرف جو ہے وہ توجہ ہی نہیں کی کہ مجھے توضیح المسائل لکھنی چاہیے۔ شہید دستغیب شیرازی طلاب کو عزت نفس کی تربیت دیا کرتے تھے۔ جب طلاب کے اندر شہریہ تقسیم کرتے تو انہیں کہتے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، میں صرف واسطہ ہوں، دینے والے امام زمان ہیں، لینے والے تم ہو، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میں وہاں سے لے کر آپ تک منتقل کرنے کا ایک واسطہ اور کردار ادا کر رہا ہوں۔ قطعی طور پر آپ مجھے اس میں کسی قسم کا وہ تصور نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ مال امام ہے، امام زمان کا مال ہے، لہٰذا میں نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ اگر امام زمان کا مال آپ تک دیا ہے، بلکہ ان کا مال ہے، آپ تک دیا ہے، میں صرف واسطہ ہوں، لہٰذا اس میں میرا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ شیراز میں موجود دوسرے علماء کو بھی ترغیب دلایا کرتے کہ آئیں، اگر آپ کے پاس امام زمان کا مال ہے تو طلاب میں تقسیم کریں، خود آ کر تقسیم کریں، مجھے دستغیب شیرازی کو نہ دیں۔ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ میرے نہیں ہیں، آپ کے ہیں، آپ آئیں، ان مدارس کو آباد کریں، ان میں درس پڑھائیں، طلاب کی تربیت کریں۔ لہٰذا جب کبھی طلاب کو عمامہ پہنانے کی بھی باری آتی اور ایسی مقدس محافل منعقد ہوتی تو ایسے میں شہید دستغیب شیراز کے دوسرے علماء کو دعوت دیتے کہ آئیں اور طلاب کی دستار بندی کریں اور انہیں عمامہ پہنائیں۔ شہید دستغیب شیرازی عین اسی طرح جس طرح مرحوم قاضی، مرحوم بہجت اور دیگر آغا قاضی کے شاگرد ترغیب دلایا کرتے تھے کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علم آگے ہو جائے اور عمل پیچھے ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عمل آگے چلا جائے اور علم پیچھے ہو، بلکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی طالب علم کرے گا تو یہ مدارج عالیہ تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر افراط و تفریط ہو، یعنی کسی کا علم آگے چلا جائے اور عمل پیچھے ہو، یا عمل آگے چلا جائے اور علم پیچھے رہ جائے، تو یہ شخص افراط و تفریط کا شکار ہے، یہ شخص کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تاکید کیا کرتے تھے کہ علم اور عمل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور منظم انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلنے چاہیے۔ طلاب کی مشکلات کے حل کے لیے شہید دستغیب شیرازی خود اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی ہمیشہ خدمت طلاب کے لیے، خدمت عوام کے لیے تیار رہتے۔ جب کبھی بھی دن کے کسی بھی ٹائم ان کے گھر پر دستک دی جاتی، فوراً دروازہ کھولتے اور سائل کی
ضرورت کو پورا کرتے، یعنی اگر وہ کوئی عقیدتی فقہی سوال لے کر آیا ہے تو اس کے سوال کا جواب دیتے۔ نہایت ہی متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شہید محراب شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔